बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तुम एक ऑडियो पे चीखे मारते हो फराज, अभी तो बहुत सी ऑडियोज़ आना बाकी हैं। शेर मैं अच्छे भले जो अशार होते हैं उनका बेड़ा गर्क कर देता हूँ, तो अपनी शायरी का भी मेरा इसी तरह का ही हाल है। ये जो ऑडियो आई है, ये देखें सर, पहली बात तो ये कि ऑडियोज़ दर ऑडियोज़ के सिलसिले जारी हैं, और जिनको इन ऑडियोज़ के ऊपर एतराज़ात हैं उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, रिट पिटिशन डालें। मुझे भी इतराज़ात हैं, लेकिन मैं किसके जाके आके रिट पिटिशन डालूं, क्योंकि वो उन जजों मतलब सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को जो 183 जो जनाब हर वक्त जिनका खड़ा रहता है झंडा चुक के कि वो हमने नाफज करना है, उनकी अपनी ऑडियोज़ हैं। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं जी, तो उसके ऊपर 100 मोटो खुद ले लें, बजाय इसके कि कोई पिटिशनर जाए और ये शेर के मुंह में हाथ दे अपना, कोई आम शहरी मेरे जैसा। हमें एतराज़ है कि ये ऑडियोज़ क्यों रिकॉर्ड की जाती हैं, प्राइवेसी की का जो वो एक ट्रस्ट होता है वो क्यों ब्रीच होता है, जो रियासत और शहरी के दरमियान जो एक एतमाद का रिश्ता है वो क्यों ब्रीच होता है। कि मैं अगर घर बैठा हूँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे यही यकीन ना हो कि ये सिक्योर है कि नहीं। यहाँ के तो प्राइम मिनिस्टर को एतराज़ात होते थे, लेकिन इमरान खान साहब को खैर नहीं होते थे भले वक्तों में। तो मतलब हमारा क्या हाल होगा। लेकिन हम जाके पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारों जिनके पास ये सहूलत है टेलीफोन टेप रिकॉर्ड करने के, उनको हम अपना सर क्यों पेश करें, हम क्यों जाके उनके साथ मत्था लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपनी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, उनके बेटों की हो रही हैं, ये नजम साकब साहब की हो गई ना, तो अभी भी ये सारा वो ग्रुप तो एक ही है, तो ये खुद कर ले, नोटिस ले लें इसके ऊपर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की सास साहिबा की जो है वो ऑडियो आ चुकी है, उसके ऊपर उनको जो है वो नोटिस लेना चाहिए तौहीन अदालत का, और उसमें पता करना चाहिए कि जी ये कौन कर रहा है, और उनको बाज करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी, पाकिस्तान में तो ये है ना कि किसी के घर में आग लगी हुई है तो लगे रहने दें, कौन सी मेरे घर में आग लगी हुई है। जो थे ना जब काजी फाइज ईसा साहब, तो उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जब दरख्वास्त दी थी कि जब उनके ख़िलाफ़ वो वाला था ना रेफरेंस वाला मामला, तो उन्होंने कहा था कि जी कि मेरी और मेरी बीवी बच्चों की जो है वो सर्विलेंस हो रही है, जासूसी हो रही है, इसके ऊपर नोटिस लें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज वाले, अगर जज और उसके घर वाले सेफ़ नहीं हैं, क्या कहते हैं, उनको पनाह हासिल नहीं है, तो फिर बाकियों का हाल क्या होगा। लेकिन उमरता बंदयाल साहब ने उस तरफ कान ही नहीं धरा था। आज अफवाहें और ख़बरें, ये दोनों तरह की मैं बात कर रहा हूँ। अफवाहें तो हैं कि वीडियोज़ हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि ख़बरें इस तरह से बताई जा रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की अपनी भी ऑडियोज़ हैं, और दो एक के साथ, और फिर तरह ये लगाएगी कि उनकी बेगम की भी किसी के साथ कोई गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, जिस तरह उनकी सास की अपनी एक दोस्त के साथ, या वो जो हैं KTR साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब की अहलिया के साथ जो उनकी गुफ्तगू थी, इसी तरह उनकी बेगम की भी किसी के साथ गुफ्तगू जो है वो टेप्ड है, रिकॉर्ड है, पड़ी हुई है। तो लिहाजा उनको नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। किसी गरीब के बाल को कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। मैं ख़िलाफ़ हूँ हुज़ूर आला बतौर एक आम पाकिस्तानी के कि ये शहरियों का जो ट्रस्ट है रियासत के ऊपर वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। हमें जानो माल की, इज़्ज़त की, हिफाजत की गारंटी जो है वो रियासत देती है, और अगर रियासत को किसी के ऊपर कोई शक हो कि यार ये दुश्मन के साथ मिला हो सकता है, इसकी जो सरगर्मियां हैं वो मशकूक हैं, तो उसको, और ये रियासतों को पता होता है, ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोगों के टेलीफोन टेप करना डिफरेंट बात है। सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी से मतलब ये कि रियासतों को पता होता है कि कौन बंदा कोई गलत काम कर सकता है, तो उसकी अगर रिकॉर्डिंग, उसकी सर्विलेंस करनी है, तो फिर उसके लिए आपको मुतलका जो मजाज अथॉरिटी है, जो मजिस्ट्रेट होता है, उससे पहले इजाज़त लेनी चाहिए, और खुफिया होती है वो इजाज़त। तो या अगर खुफिया नहीं है, मेरी दानिस्त के मुताबिक, या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑलमोस्ट खुफिया ही होती है, लेकिन अगर ये खुफिया नहीं होती तो कानून साजी की जा सकती है और ये करवाई जा सकती है। तो इसके ऊपर मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। बहरहाल मामला ये है कि अभी ऑडियोज़ बहुत आनी है, और ये उस सूरत में आनी है कि अगर लोगों को समझ नहीं आएगी तो ये बेसिकली जिसको हम कहते हैं ट्रेलर्स, टीज़र्स हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समझ वाकई नहीं आ रही, क्योंकि हरकतें जो इस तरह की बता रही हैं
کہ وہ حرکتیں کیا ہیں. مثال کے طور کے اوپر 2 مئی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک 5 رکنی بینچ بنا ہے اور ایک 8 رکنی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی بنا ہے. اور سپریم کورٹ میں جو بینچ بنا ہے وہ زیادہ معاملات کو سنگین کر سکتا ہے. یہ میں بربنائے اطلاع آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں کہ اگر جو سمجھانے والوں کی بات اگر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگ سے کھیر رہے ہیں, وہ ایک شخص کی محبت میں پاکستان, جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, جس نے, اور پھر وہ جن کی بھی وجہ سے ہوا, وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ ان کے خلاف آپ نے کیا کر لیا ہے. وہ ایک علیحدہ آل ٹوگیدر ایک علیحدہ سے وہ بحث ہے. اور اس کے اوپر بھی ہم فقیروں کے تحفظات ہیں کہ جب تک آپ برائی کہتے, ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے نہ مارو برے دی ماں نو مارو, تو جب تک آپ برے کی ماں کو نہیں ماریں گے تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. وہ بحث علیحدہ سے ہے. لیکن جو ہم اس وقت موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ اگر سمجھانے والوں کی بات سمجھ میں نہ آئی, یہ جو بینچ بنانے کے وہ کیل کانٹا تھوڑی لے کے بینچ بڑھائی جا رہے, ٹک 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 ٹک, 8 بیٹھ گئے تو 2 بیٹھ گئے 3 بیٹھ گئے, تو پھر ان کے اثر بڑا 2 تاریخ یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. آج ہے 29 اپریل ہے اور پیر کو ہے 1 اور 2 ہے منگل کو. 1 کی چھٹی ہے, 2 کو ویسے بھی بڑا ہنگامہ خیز دن ہونے والا ہے. جو سپریم کورٹ کے ارشادات ہیں ان کی روشنی میں جو سیاستدان ہیں وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں چلتے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا جو ہے وہ ان مذاکرات کو سبوتاژ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ 2 تاریخ کو ہمیں پتہ چل جائے گا. مذاکرات بھی ہونے ہیں اور سپریم کورٹ کا بینچ بھی بیٹھنا ہے. اس پر میں آپ کے سے آگے چل کے بات, آگے کیا چل کے کرنی ہے ابھی کر دیتے ہیں کہ سر بات یہ ہے, اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جب وہ پچھلا جو ہفتہ تھا یہ والا جو گزرا ہے, اس پر جو انہوں نے بینچ میں بیٹھ کے کام کرنا تھا, اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی عید کی چھٹیوں کے بعد, اور انہوں نے اپنی کاز لسٹ اور جو بینچ اتر منلہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب کے ساتھ تھا وہ منسوخ کر دیا. کاز لسٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی. تو لیکن اسپیشل بینچ میں بیٹھے پائے نہ کے وہ 3 رکنی بینچ مپتا سچیاں والا. اب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ اس بینچ سے جس آگ اور جس خون کی ہم توقع کر رہے تھے کہ جناب وہ تیم پٹاس پانی پت کی جنگ شروع ہو جائے گی, وہ نہیں ہوئی. یوں لگ رہا تھا کہ جو بات سمجھائی گئی تھی, جو آڈیوز کا ہیں, سمجھ رہے ہیں نا بات, وہ شاید ان کو سمجھ آ گئی ہے بات. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3 رکنی بینچ نے بہرحال وہ ہلکا پھلکا موسیقی بجائی, اور نہ کوئی ڈیٹ دی, نہ کوئی آرڈر آیا, اور نہ کوئی ہدایات آئیں, اور صرف کہا کہ ہماری تجویز ہے کہ مذاکرات کر لیں. اس کے بعد 2 مئی کی جو تاریخ رکھی گئی تھی اس قانون کے خلاف, جس قانون نے ابھی وقوع پذیر ہونا تھا, جس قانون نے ابھی جنم لینا تھا کہ اس کو جنم لیتے ہی مردہ تصور کیا جائے, یہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اور وہ بینچ اس کی تشکیل ہی غلط ہے, وہ سپریم کورٹ کے ایک حکم کے خلاف تھا فیصلہ. تو اور سپریم کورٹ کے حکم کا فیصلہ بنیادی کیا تھا کہ جب تک 183 کے تحت بینچ بنانے کے اختیار جو ہے 1 مین شو ہے چیف جسٹس کا, اس کا فیصلہ فل کورٹ نہ کر لیں, تمام کے تمام سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے فیصلہ نہ کر لیں, تب تک 184(3) کے تحت جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کی سماعت روک دی جائے. یہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے جاری کیا تھا. کیوں جاری کیا تھا؟ کیونکہ 4-3 کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 184(3) کا فیصلہ کرنا چاہیے. اس کی بنیاد کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے یہ والا فیصلہ جاری کیا. اس فیصلے کو وائلیٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے انتظامی اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے, جس کو ایکسرسائز کرنے سے ایک عدالتی حکم کے ذریعے چیف جسٹس کو منع کیا گیا تھا, انہوں نے ایک 5 رکنی بینچ بنایا اور انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ معطل کر دیا, فارغ کر دیا, جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بینچ ہی نہیں بنا سکتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان. تو پھر اس کے بعد یہ 8 رکنی بینچ بنا دیا کہ جی وہ جو پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ, وہ اس کو انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پریمپٹ کرنے کے لیے ایک نئی فلاسفی دے دی, نئی فلاسفی.
تو لہٰذا فساد ہی فساد ہے. اب یہ اس 2 مئی کو بینچ بیٹھ کے چیف جسٹس کا 8 رکنی بینچ جس میں جسٹس عمرتاب بندیال صاحب اس کے امام ہوں گے, اعجاز الاحسن صاحب اس کے نائب امام ہوں گے, سجے ہاتھ بیٹھیں گے, کھبے ہاتھ منیب اختر صاحب بیٹھیں گے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, وہ ٹرکاں علی سرکار اور جناب وہ پیسے علی سرکار تے پلاٹاں علی سرکار تے 2 پتراں دے انہی پان والی سرکار, اور جن کے لیے جس کی محبت میں چیف جسٹس آف پاکستان خاموش پیغام دیتے ہیں. یعنی کہ شرم نہیں آتی سانوں, ہمیں شرم نہیں آتی کہ آپ کس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کوئی آپ دوست کی طرح نہیں چل سکتے. آپ وہاں پر بیٹھ کے خاموش پیغام دے رہے ہیں. یہ چیف جسٹس خاموش پیغام کب سے دینے لگے ہیں؟ تو یہ مس کنڈکٹ ہے. چیف جسٹس صاحب نے خاموش پیغام دینے کا اعتراف کر کے بذات خود اپنے خلاف مس کنڈکٹ کا ایک مدعا کھڑا کر دیا, لیکن چیف جسٹس صاحب کو کوئی آئینہ کوئی اس طرح کا کوئی آئینہ نہیں بن سکا آج تک جو ان کو دکھایا جا سکے کہ اے دیکھو اس میں آپ کی شکل کس طرح کی نظر آتی ہے. وہ اس طرح کا کوئی گرے بان چیف جسٹس کے لیے نہیں بنا جس میں وہ جھانک کے اپنا اندر دیکھ سکیں. تو لہٰذا موجہ ہی موجہ کرو موجہ سر, تو جنی دیر کرنے کر لو, اخیر تے پھر آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے, بلکہ آ چکا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن چلیں, رسک تو لینا پڑتا, مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد پھر رسک تو لیتا ہے. تو جناب مرد صاحب جو ہیں وہ رسک لینے کے چکروں میں ہیں. انہوں نے 8 رکنی بینچ بنایا ہے, اور آج ہی جو پاکستان بار کونسل کے تحت بلوچستان کوئٹہ میں جو سیمینار ہوتا ہے اس میں اس قانون کے حق میں جو ہے وہ قراردادیں منظور کی جاتی ہیں. پاکستان کی وکلاء برادری اس کا درینہ مطالبہ تھا کہ یہ چیف جسٹس کے پاس جو اندھا اختیار ہے یہ واپس لیا جائے, یہ وہ مطلب انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی بادشاہت نہیں چل سکتی سر. جمہوریت میں بادشاہتیں نہیں ہوتی. جمہوریت میں اصول اور قانون کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ مل جل کے چلتی ہیں اور اکثریت کی بنیاد کے اوپر چلتی ہیں. چیف جسٹس جو ہے وہ بادشاہ اکبر بادشاہ نہیں ہے, سکندر اعظم نہیں ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ آئین کے تحت کام کرنے والا ایک افسر ہے, ایک منصب دار ہے. یہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر لوگ کی منا لیں گے. پارلیمان جو ہے وہ لوگوں کی امنگوں کا اور ان کی دانش کا مظہر ہے, منوا لیں گے لوگ اور پھر ڈنڈی پھٹی بنوان گے. یہ بات آپ لکھ لیں. جس کو لگتا ہے کہ جی کہ نہیں 8 رکنی بینچ سر کچھ نہیں بیچتا پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگوں کے سامنے, یہ 8 رکنی بینچ سرکاری ملازم ہیں. یہ آپ کی اور میری تنخواہ کے اوپر موجیں لوٹنے والے ہیں یہ والے لوگ. اور پھر آگے چل کے میں اور بھی آپ کو مزید انکشاف و ٹیپ کے حوالے سے کروں گا. اگر یہ باز نہیں آئیں گے کہ ان کی اسپیشل بینچ والی طبیعت خراب نہیں ہوتی. دوسرے بینچ جس میں آزاد منش جج بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بیٹھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو پاؤں چڑھ جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھے بات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اطہر من اللہ صاحب یا منتخیل صاحب ان کو بیٹھ کے کہیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ کہیں گے کہ یہ آپ بینچ نہیں بنا سکتے. چیف جسٹس صاحب یہ قانون بن چکا ہے, تو اس قانون کو 2 مئی کو اگر چیف جسٹس صاحب نے معطل سے زیادہ یا کل عدم قرار دینے کی کوشش کی, اس قانون کے خلاف گئے, تو چیف جسٹس نہیں رہیں گے. یہ بات آپ لکھ لیں. لڑائی ودے گی اور اچھا نہیں ہوگا. یہ بات آپ میں بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں آپ کو. تو باقی چیف جسٹس آپ کی مرضی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی قیامت کیوں آئی ہوئی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی دیکھ لینا, علی باقر نجوی صاحب, عالیہ نیلم, طارق تسلیم شیخ صاحب, انوار الحق صاحب اور امجد رفیق صاحب, معزز جج صاحبان جو ہیں, یہ ان پر مشتمل 5 رکنی بینچ جو ہے یہ 2 مئی کو عمران خان صاحب کے خلاف درج 121 مقدمات, انوکھا کیس, اور وہ بھی عمران خان صاحب. یہ اعجاز جو ہے یہ عمران خان صاحب, بلکہ یہ اعجاز الاحسن صرف عمران خان صاحب کو ہی حاصل ہے کہ ان کے خلاف بیک وقت 131 مقدمات کی ہیئرنگ ہو ان کے خراج سے متعلق. سر یہاں پر ایک مقدمہ خارج کرواتے ہوئے عام شہری کی سر زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور قانون اصول یہ کہتا ہے کہ ایک مقدمہ, ایک شہادت, ایک اصول, ایک وہ دلیل علیحدہ سنے جاتے ہیں. لیکن اتنے 121 مقدمات 5 جج بہ کے
تو سن کے یہ سہولت صرف کسی پیارے کو حاصل ہو سکتی ہے, لاڈلے کو حاصل ہو سکتی ہے, یہ عمران شفقت کو, ماجے ساجے کو یا عام پاکستانی کو حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سر محبت نہیں سر, آل اکنامکس, آل اکنامکس. میں ان 5 ججوں کے اوپر نہیں بات کر رہا, میں ان 5 ججوں کے جو باسز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان 5 ججوں کا باس کون ہے؟ جس کا دماد وہ کون کپ, چکر ہی چکر, پیسہ ہی پیسہ, روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم ہے جی, منی بیک گارنٹی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو جناب یہ پیسہ چل رہا ہے, پیسہ بول رہا ہے, نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. وہ کہہ گئے ہیں بزرگ ہمارے, معافی چاہتا ہوں, یہ گانا ہے بڑا مشہور, نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. تو اے نوٹ سر آل اکنامکس. اور ثبوت کیا ہے سر؟ ثبوت ہے ایک تو وہ پرویز الہی صاحب کے, محمد خان پٹی صاحب کے اعترافی بیانات. دوسرا ثبوت کس کا؟ ثاقب نثار صاحب کے چشمے, وہ کیا کہتے ہیں, نور چشم جناب نجم ثاقب صاحب کی آڈیو. 1/20 سے کم نہیں لوں گا, 1/20 سے کم نہیں لوں گا. سر یہ ہے, یہ سر یہ لٹ مار گروپ تھا پاکستان کے اوپر قابض, اور لٹ مار گروپ جو تھا جناب چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب, جناب جنرل فیض حمید صاحب, جناب عمران خان صاحب. سر لٹ مار گروپ. اور پہلی لڑائی جو ہے وہ لٹ مار کی وجہ سے ہوئی تھی روڈا کے اوپر. روڈا وہ کیا نام ہے ان کا, باجوہ صاحب زیادہ شیئر لینا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب کے وزیر اعظم میں ماں, عمران خان صاحب کا نیٹ ورک جو تھا اس نے انڈی ڈالی ہوئی تھی, بزدار صاحب تے گوگی پنکی پیرنی تے فلانا فلانا. سمجھ رہے ہیں نا باتیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے لونڈے لپاڑے مونس الہی. سر مال, سمپل مال, پیسہ ہی پیسہ. تو یہ مطلب آپ حساب لگائیں کہ یہ عہدوں سے اتر کے لٹ مار ان کی ختم نہیں ہو رہی. جب تک یہ عہدوں کے اوپر تھے ہوں گے تو سوچے کہ کیا لٹ مار مچی ہوگی اس ملک کے اندر. چونکہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے, یہ روڈا پراپرٹی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. باقی بھی کئی ہوں گے. وہ ملک ریاض صاحب پراپرٹی, وہ 50 ارب جڑا آیا سی ادھر انگلینڈ سے, اور وہ جو شہزاد اکبر صاحب کا پروگرام, وہ اینک والا جن, تے وہ بیچاری جو وہ میں اب کیا نام لوں, وہ جو بھی تھیں وہ کیا نام لوں, میں کیا دفعہ کریں, وہ بریگیڈیئر پکڑا گیا ہوا ہے. اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نام بھی نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے جی. تو مطلب وہ پریوں والا بریگیڈیئر, ٹھیک ہے جی. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا لٹ مچائی ہوگی, آپ خود سوچیں اس کے اوپر. سب مل کے کیا مطلب پیسہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے پاکستان میں, جو پراپرٹی یا جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو کاروبار ہوتا ہے, یہ موسٹلی 98% بلیک منی ہوتی ہے. 98% ٹیکس نیٹ سے باہر کے سودے ہوتے ہیں سب کچھ. سر عام بندہ جب مکان دیتا ہے سر, مارکیٹ ریٹ کے اوپر رجسٹری نہیں کرواتا. رجسٹری جو ہے وہ کم پیسوں پہ کرواتا ہے. یہ عام, یہ سائیکی ہے پاکستان کے لوگوں کی. تو پھر جو بڑا بزنس مین ہے ریئل اسٹیٹ کا, تو ثبوت اس لیے نہیں ہے, اور جو ثبوت ہیں وہ ان پر ہاتھ اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ سب لٹ کے کھا رہے تھے بڑے, اور کافی سارے جو ہیں وہ ابھی بھی سسٹم میں بڑے ان ہیں. ان نہیں نا سر, ان نہیں ہے سر. جنہوں کا چیف مطلب میں کی کہاں سر, میں ماڑا آدمی ہوں, میں نہیں زیادہ باتیں کر سکتا, میں اپنی اوقات سے زیادہ باتیں کر جاتا ہوں اکثر. تو سر وہ پھر کردہ پھراں کا ٹکور فائدہ کی. وہ ابیر ابوذر جو تھے وہ فرما گئے تھے, فیصل آباد والے جو مزاحیہ شاعر تھے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ لٹ مار پروگرام جو ہے وہ یہ تکلیفیں اسی کی چل رہی ہیں, اور یہ آل اکنامکس. نجم ثاقب کی آڈیو یہی بتا رہی ہے, اور بھی بڑی آڈیوز پڑی ہوئی ہیں, بہت کچھ آنا باقی ہے. اگر یہ محبتیں جو پیسے جن کے پیچھے پیسہ بولتا تھا, یہ صحافیوں سے لے کے ججوں تک, ججوں سے لے کے جرنیلوں تک, اور جرنیلوں سے لے کے سیاستدانوں تک, یہ پاکستان لوٹا جا رہا تھا. سر مجھے مطلب وہ کرپشن کر دی نہیں, میں آپ پہ کرپٹ ہوئی, کرپٹ کر دی, کرپٹ کہہ دی نہیں, میں آپ پہ کرپٹ ہوئی. تو خان صاحب کا حال وہ ہے. خان صاحب کے جتنے ہماری تھے سر, آپ بھول جائیں گے. میں آپ کو
جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے یہ فقیر آپ کو ایک آفیسر کے حوالے سے بات بتایا کرتا تھا کہ وہ ایک فیڈرل ایجنسی اتھارٹی کا ایک افسر تھا، وہ حال ہی میں ان دنوں ریٹائر ہوا تھا. اس نے یہ بات اس فقیر کو بتائی تھی کہ خان صاحب نے اپنے 3.5 پونے 4 سالہ دور میں جتنا پیسہ بنایا ہے نواز شریف اور زرداری نے مل کے اپنے تینوں ادوار میں اتنا پیسہ نہیں بنایا ہوگا جن کا ان کے اوپر الزام ہے. اور جب کبھی عمران خان پکڑا جائے گا، اب عمران خان کو تو جو لٹ مار پروگرام، وہ جو گینگ اپ ہوئے تھے سارے کے سارے، اور بڑے بڑے لوگ، طاقتور لوگ، وہ ابھی تک ان کی سپورٹ ہے خان صاحب. تو وہ جب تک ہے تو یہ چیزیں ذرا رکی ہوئی ہیں، یہ باہر آئیں گی ٹیپوں کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے. اور آخری بات یہ کہ اگر یہ جو 5 اور 8 بنانے والے جو ہیں، یہ اگر انہوں نے سبق نہ سیکھا، عمران خان صاحب وہ مال پانی والا جو ہے نا گینگ اپ وہ نہ توڑا، تو سر ان کے ساتھ بہت بری ہونی ہے. وہ جو جتنا مرضی بڑا افسر ہو، جتنا مرضی بڑا وہ پروٹیکٹڈ ہو، ہاں جی، جس کو جتنا بڑا مرضی زوم ہو کہ میں تے انج تے میں تے انج، میرے اگے 4 گڈیاں تے پیچھے 4 گڈیاں تے میری قلم چ اینی طاقت تے میں جبا پانا تے میں جبا پا کے انج چل نہیں انج انج کر دن میں کڈی سونی لگتی. مسرت نذیر کی پیروڈی جو تھی وہ بشرا انصاری نے کی تھی. تو بخیر، تو وہ جڑے سونے لگتے ہیں نا بابو لوگ ہیں جی، جھولے شولے پا کے، وہ جتنے مرضی زوم کا شکار ہوں، اگر انہوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی جو ان کو باور کروائی گئی ہیں، تو سر کام پٹھا پہنا ہے. یہ میں آپ کو آخری بات بتا کے جا رہا ہوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.